गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अभी हम थोड़ी देर पहले मॉर्निंग शो में हेल्थ की बात कर रहे थे और हेल्थ यानी कि मौसम की तब्दीली। अच्छा, मौसम की तब्दीली तो ऑफ कोर्स हमारी सेहत पर इफेक्टेड होती है, लेकिन माहौलियाती तब्दीलियां हमारी नस्लों पर इफेक्टेड होती हैं। ये माहौलियाती तब्दीलियां हैं क्या? अगर हम अपनी नेचर को सही तरह हैंडल नहीं करेंगे और कचरा फेंक रहे हैं, धुएं वाली गाड़ियां चल रही हैं, नालों में कचरा फेंक रहे हैं, पूरा माहौल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो ये भुगतेंगी हमारी जनरेशन। अब बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लिए और खुशाइन बात है कि वो लोग हैं तो मेरे ख्याल में शायद पॉजिटिव आगे वर्क हो जाए। लेट्स सी, बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं NNRCWA नाज़माबाद कमेटी, नॉर्थ नाज़माबाद कमेटी ऑर्गेनाइजेशन से जाहिद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मेरे इस हाथ पर जो हैं मेरे बड़े प्यारे से भाई यहाँ पर तशरीफ रखते हैं और इनका भी ताल्लुक NNRCWA से, सोशल एक्टिविस्ट हैं असमत हिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं ज़रा सा चलूँगी जाहिद साहब की तरफ। सर, माहौलियाती तब्दीली, माहौलियात, सर मैं चाहूँगी इसके ऊपर थोड़ा ऐसी नज़रसानी करें कि हमारे देखने वाले समझें कि माहौलियात का टॉपिक हमने क्यों गुफ्तगू में लेकर आए। जी देखें जी, एक तो माहौलियात एक जर्नल चीज़ है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ इसमें चेंजिंग, तब्दीली और इसके असरात जो है ना मौसम के हिसाब से भी आते हैं। जैसे अब विंटर सीज़न आ रहा है तो इसमें माहौल में एक जर्नल जो माहौल था, वो तो एनवायरनमेंट था, वो तो एक अलग जगह। इसमें जो मज़ीद तब्दीली आ जाती है, इसमें क्या होता है कि ड्राइनेस आ जाती है, जिससे कि जो है ना वो लोकल वायरल बीमारियाँ, छोटी नज़ले ज़ुकाम वगैरह टाइप की चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। फिर सर्दियों में हमारे यहाँ आम तासुर है कि हवा का रुख भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना, वो भी चेंज हो जाता है उससे फिर। अच्छा, अभी जो जनरल माहौलियात या माहौली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है जो चीज़, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी लास्ट वीक से कराची वर्ल्ड रैंकिंग में 2 और 3 नंबर पे था पोल्यूशन के हिसाब से, और पाकिस्तान का दूसरे शहर लाहौर, जिसको हम बड़ा ग्रीन सिटी कहते थे, वो नंबर 1 पे भी चला जाता है। तो जी, ज़्यादातर नंबर 1 रहता है। फोग भी बहुत वहाँ पर, जरा मुझे लगता है कुछ वो असल बात वही है ना कि देखें, इसमें ज़्यादा फैक्टर जो है ना, इसमें अवाम का या कसूरवार अवाम खुद होते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सर, मैं आपकी राय से ना बिल्कुल सहमत हूं सर। बिल्कुल सर, तनकीद करने में, क्रिटिसाइज करने में तो बहुत आगे होते हैं, लेकिन हम कभी अपनी तरफ झांक के नहीं देखते कि हम क्या हैं। बिल्कुल सही। हम अपनी ज़ात से, अपने माशरे के लिए, माशरे को बिल्ड करने के लिए, उसके लिए हम क्या किरदार अदा कर रहे हैं, हम ये नहीं देखते। बिल्कुल। गली मोहल्लों से ले लें, अपने घर से ले लें, आगे निकल जाएं, टाउन्स में ले लें, शहरों में ले लें, किसी तरह ले लें, इंडस्ट्री में ले लें। सारी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हमें गवर्नमेंट पर डालते हैं। अब गलियों में आप खुद रहते हो तो अपनी गलियां तो साफ रख सकते हो ना, लेकिन हम हर चीज़ गवर्नमेंट पर डाल देते हैं, हर चीज़। एग्जैक्ट, मैं यही तो कह रहा हूँ। अब मिसाल है कि गवर्नमेंट ने, अगर मिसाल है किसी जगह पे गलियों में, घरों के बाहर डस्टबिन रख दिए हैं, या आपको एक चीज़ एडवाइस की गई है कि भाई आप अपना घरों का कचरा बाहर डस्टबिन में डालें, या शॉपर में किसी बैग में रैप करके आप गेट के बाहर रखें, ऐसा नहीं कि उसको फेंक दें, तो वो कलेक्ट हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ये तो नहीं करेगी कि लाके वो डस्टबिनों का हमारा कचरा डस्टबिन में वो डाले आके, हम बाहर खड़े हो जाएं, गवर्नमेंट का बंदा है और वो आके लेके डस्टबिन में। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। माशरे के हर फर्द की एक अपनी इखलाकी और माशरती जिम्मेदारी होती है, ये उसका हक है। उसने भी अपना कोई किरदार अदा करना है। जिस मुल्क, जिस शहर में वो रह रहा है, जिस मुल्क ने उसको इज़्ज़त, वक़ार और मर्तबा दिया, आज़ादी दी है, उस मुल्क के लिए उसका भी एक किरदार है। ये नहीं कि उसने वहीं पे सिर्फ जहाँ पे नौकरी करता है, जिन चीज़ों के पैसे मिलने हैं, उसने सिर्फ वहीं पे काम करना है। वहाँ पे भी शायद हम लोग 100% काम नहीं करते। तो ये एक आम माशरे के एक हर फर्द की अपनी इनफरादी जिम्मेदारी होती है।
اسی حوالے سے ہم لوگ جو ہماری NNRCW ہے، نارتھ ناز آباد ریزیڈنس اینڈ ویلفیئر ایسوسیشن ہے، یہ ہم لوگ نارتھ ناز آباد اور اس سے ملاقہ علاقوں میں انہی ساری چیزوں پہ ہم لوگ فوکس کرتے ہیں. پلانٹیشن پہ ہے، صفائی ستھرائی پہ ہے، لوگوں کی جو پرابلمز ہیں، لوگوں کے پاس آج کل تو بس اتنا ہو گیا کہ لوگ بس ایک میسیج کرتے ہیں، اور جو فری لانسر یا فلائی طور پہ جو کام کرتے ہیں ان کو بھی اپنا ملازم سمجھتے ہیں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ بھی پیڈ امپلائی ہیں ان کے یا سرکار کے، تو وہ کام کہہ کے ایسے بڑے ذمہ جاتے ہیں، پھر دوسرے دن آگے پوچھتے ہیں یار آپ سے کام کا آتا ہوا کیوں نہیں. اے ہائے، یہ ڈسہارٹ کرنے والی بات ہے کہ کسی کو آپ اتنا ڈی گریڈ کر دیتے، یہ نہیں پتا کہ وہ جو بندہ کتنا ڈیزرونگ ہے اور وہ کیا کام کر رہا ہے. یقین کریں یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. اور سیکنڈلی ایک چیز اور بڑی کاؤنٹ کرتی ہے، جیسے ماحولیات پہ یہ کام کریں. ہمارے بچے بہت ساری چیزوں سے محروم ہوتے ہیں. ایک ذہن بات ہے کہ کہتے ہیں انوائرمنٹ بڑا افیکٹڈ ہوتا ہے. میں کبھی کبھی گلیوں سے گزروں تو آپ نوٹ کیجیے گا ایسے تارے الجھی ہوئی، ہماری زندگی بھی ایسی الجھ گئی. ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو کیسے الجھا دیا ہے، اور ہر کسی کے دروازے کے آگے کچرا ہے، کوئی بھی پرواہ نہیں کرتے. اب اس کو ہم بلیم کرتے ہیں جو ہے گورنمنٹ اس کو دیکھے گی. آپ کے قریب یعنی کہ کہیں نالا ہوگا تو آپ بہت آسان سمجھتے ہیں وہاں جا کے کچرا، پھر وہ بارش ہوتی ہے سارا پانی گندا باہر آ جاتا ہے. تو اپنے ارد گرد کوئی گراؤنڈ کریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. آپ لوگ کمپلین کریں کہ بھئی ہمیں ایک گراؤنڈ بچوں کو چاہیے. گلیوں میں بچے اسٹریٹ میں جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، وہیں سے بائکس گزر رہی ہیں، گاڑیاں گزر رہی ہیں، تو ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی کا کیا یہ چیزیں انوائرمنٹ ہے نا وہ بہت اٹریکٹ کرتی ہے. اگر جیسے ابھی انہوں نے کہا انوائرمنٹ ماحولیات تبدیلی، تو ہمیں کوئی گرین انہوں نے کہا کہ پلانٹیشن کریں تو وہ ماحول ذہن کو اچھا لگتا ہے. جب گندگی ہوگی تو ہمارے ذہن میں بھی غلاظت ہی ہوگی، تو ہمارے لفظ میں بھی غلاظت ہوگی. معاف کیجیے گا معذرت کے ساتھ. میرے ساتھ یہاں پر ابھی عصمت ہلال صاحب ہے، موٹیویشن اسپیکر ہے. سر یہ ماحولیاتی تبدیل ہمارے ذہن کو کتنا چینج کر دیتی ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو ماحول ہے کیا؟ ماحول جو انسانیت ہے، فطرت ہے، پودے اور جانور سے مل کر، ٹھیک ہے نا، اور اس کا ایک امتزاج ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ جو ماحول کے حساب سے آج کل آپ دیکھتے ہیں درخت جو ہے بالکل ختم ہو گئے. پہلے ہم چھوٹے چھوٹے سے دیکھتے تھے ہر جگہ ہر گھر میں درخت لگے، کوئی نہ کوئی پھل کے چیز ذہن میں ایک درخت ہوتا تھا تو ہم باقاعدہ پھل توڑ کے کھاتے تھے. ٹھیک ہے، اب ہو یہ گیا ہے کہ دو پیسوں کی وجہ سے جو ہے نا پورے روڈ سے درخت کی کٹائی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا، بل بورڈ لگا دیے گئے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اویئرنیس دے لوگوں کو، پودے لگائیں. جیسے کہ ابھی زاہد عباسی بھائی نے بتایا NNRCWA کا کام یہی ہے، تمام محلہ کمیٹیوں کو انہوں نے ایک جا کیا ہوا ایک پلیٹ فارم پر، اور ہم اپنے بزرگوں بچوں کو اور اس کے ساتھ UC ٹاؤن MNA MP کے اشتراک سے جگہ جگہ پودے لگا رہے ہیں. نہ صرف اپنے علاقے میں بلکہ جہاں جہاں بھی ہو سکتے ہیں ہم جا کے اویئرنیس کے ساتھ پودے لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں باہر ملکوں میں جو ہے کوشش کرتے ہیں اپنی نجی گاڑیوں کے بجائے پبلکس گاڑیوں میں وہ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں جب روڈ پہ گاڑیاں کم ہوگی، صاف ستھری ہوں گی، ٹھیک ہے نا، تو اس میں دھواں پولوشن نہیں ہوگا. اس وقت یہاں پہ کراچی میں بدقسمتی سے کیا ہے پاکستان میں ہمارے کہ گیس دھواں اتنا خطرناک ہو گیا. گاڑیاں جو ہماری پبلک جو ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں، نہ تو کوئی سرٹیفائڈ گاڑیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ بے ہنگم طریقے سے چل رہی ہیں. روڈ ٹوٹے میں گڈھے چل رہے ہیں، پانی ہے، پولوشن ہے، سب چیزیں جو ہے نا برباد کر رہی ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عوام کو اویئرنیس دے. اچھا ہے کام تو یہ گورنمنٹ کا ہے، لیکن وہی والی بات ہے ہر کام گورنمنٹ نہیں کرتی. اور سوشل میڈیا کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں. ہم صبح اٹھتے ہیں سوشل میڈیا میں ایک وائس ڈال دیتے ہیں کہ بھائی یہاں کھڈا ہے، یہ سیوریج پر کیا، یہ روٹ ٹیسٹ کر لیں. نہیں، ایسے نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اداروں سے رابطہ کریں، ان سے کوارڈینیشن کریں، صحیح کام کی نشاندہی کریں. اگر وہ پازیٹیو کام کر رہے ہیں تو ان کو سراہیں، اور نیگیٹو ہے تو بھائی اس کو ہم نشاندہی کر کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں زاہد صاحب. آگے یہ ابھی آپ کون سی چیز کو فیس کریں جو ہو نہیں پا رہی اور آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے بڑا جو المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ لوگوں کو اویئرنیس کنوے کرنا لیکن ناٹ ریپلائی، ان کا ریسپانس نہ آنا. کہ ہم لوگ گروپس پہ بیٹھ کے، گھر پہ بیٹھ کے تو بہت میسیجز اور بہت تنقید کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مل کے بیٹھ کے محلوں میں نکل کے بیٹھک کر کے ایک دوسرے کے ساتھ پرابلم شیئر کر کے اور ان کو سولو کرنے کا جو ہے نا وہ فقدان. ہماری سوچ، ہمارے معاشرے کی سوچ، افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اتنی خود غرضانہ ہو گئی ہے کہ اگر باہر سے کسی شور کی آواز بھی آتی ہے نا تو یقین کریں، میں اس کو یوں ڈیفائن کرتا ہوں
کہ لوگ اپنے بچے گنتے ہیں 1 2 3 4 یا 2 3 پورے بولے ٹھیک ہے اپنے گھر کے افراد پورے ٹھیک ہے. اللہ سیلف ان کے گھر کے آگے اگر کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے نا, میں وہی کہہ رہا ہوں خود غرضانہ اور سیلفشنس اس قدر زیادہ ہو گئی ہیلپ کرنے سے زیادہ وہ ویڈیو بنانے میں انٹرسٹڈ ہوتی ہے. دیکھیں ایک حساب سے تو کسی حد تک اب یہ چیز بھی ایک پازیٹیو چیز میں بھی آ دیکھیں ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں, نیگیٹیوٹی اینڈ پازیٹیوٹی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. اب ہمارے ہاں بس اس میں تھوڑی سی خود غرضی عنصر یہاں پر آیا تھا. مثال ہے کہ روڈ پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا, سارے ہی لوگ مووی بنانے میں لگ جاتے ہیں, اس لیے اس نمبرنگ میں کہ سب سے پہلے میں فیس بک پہ شیئر کروں گا, پوسٹ میں کروں گا. اگر وہاں پہ ہم میں تھوڑی سی اویئرنیس ہو, تھوڑا سا سنجیدگی ہو, 1 2 بندے اس کی مووی بنائیں ایز اے ایویڈنس, کیونکہ اس ٹائم ہر جگہ تو اب کیمرے تو اب لگے ہیں نا, اب بنتے جا رہے ہیں نا ڈسپلنڈ ہم لوگ, زیبرا کراسنگ سے 2 فٹ پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں نا لوگ. تو 1 2 لوگ مووی بنائیں, باقی لوگ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں, اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا. دوسری چیز ہمارے معاشرے کا تھوڑی سی یہ بھی چیز ہے, ایک زخمی کو اٹھا کے آپ لے کے گئے تو سب سے پہلے وہ آپ ہی کو بٹھا لیں گے, بیٹھو ڈیٹیل دو, تم بتاؤ تم ہی نے مارا ہوگا. حالانکہ ہرچند کے کچھ عرصہ پہلے, آج سے چند سال پہلے یہ رولز آیا تھا ہمارے پرائم منسٹر, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو شخص کسی زخمی یا کسی کو لے کر آئے گا روڈ سے اٹھا کے, اس کو شامل تفتیش ایک حد تک کیا جائے گا, اس کو ڈرایا نہیں جائے گا, اس کو یہ نہیں کیا جائے گا, تاکہ لوگوں میں یہ چیز ہی ختم ہو جائے کہ کسی زخمی, کیونکہ اس ٹائم ہمارے ہاں تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاسپٹل بھی لے جائیں تو وہ کاروائی کے چکر میں لگ جاتے ہیں, ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم نکل چکا ہوتا ہے سم ٹائم. ہاں یہ بھی ایک المیہ ہے, یہ بھی صحیح. سر ایک چیز ہے, اب چلیں یہ چیز ہے تو المیہ اس وقت یہی ہے کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس نہیں ہے. لوگوں میں دیکھیں جو پہلے دور کی گھروں کے باہر یا محلوں میں لوگوں کے بیٹھنے کی بیٹھک, شام کی تھوڑی سی محفل, اس میں کیا ہوتا تھا, ایک تو آپ کا تھوڑا سا مینٹلی ریلیو ہوتا ہے, آپ گھروں کے کاموں کے جمیلوں سے مسائل سے نکلتے ہیں, ریلیکس ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ 4 الگ الگ لوگ الگ الگ فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں. میرا ہلکا کچھ ہے, اس کا ہلکا کچھ ہے, اس نے وہاں سے کوئی بات سنی, کسی نے کوئی ایسی دانائی کی بات کی, کوئی اچھی بات کی, اس میں نالج بھی بہت ہوتی ہے. اچھا مظاہر صاحب آپ کی بات سے پتہ کیا لگا کہ واقعی میں جو پہلے لوگ تھے نا, وہ محلہ ایک ہوتا تھا, چاہے کمیٹی ہو نہ ہو لیکن محلہ ہوتا تھا, اور یقین کریں سب ایک ساتھ بیٹھتے تھے, چائے پیتے تھے, چرپائیاں بچتی تھی, تو ایک دکھی سکھی ایک دوسرے کی پرابلمس کو شیئر کیا جاتا تھا. شادیاں ہوتی تھی تو ایک ہی مطلب سب ایک دوسرے کے ہیلپنگ ہینڈ بنتے تھے. پہلے ایک محبتیں تھی, اب کیا ایک سیلفشنس ہے, اور کوئی کسی کی پرابلم سننا ہی نہیں چاہتا, اور بلکہ جب کوئی پرابلم شیئر کرتا ہے تو نیکسٹ ٹائم اس سے کراس کر کے گزرتا ہے کہ کہیں یہ مجھے پکڑ نہ لے, مجھ سے کچھ مانگ نہ لے, نہ اللہ معاف کرے. تو لیکن ہم دعا میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے دینے والا بنا, مانگنے والا نہ بنا. لیکن یقین کریں جب کوئی ہم سے طلب گاری کرتا ہے تو ہم اس کی طلب گاری سننے کے بجائے ہم کہتے ہیں ہم دوسری سائڈ سے نکل جائیں, کہیں ہمیں روک نہ لے. لیٹس سی, یہ ایک ماحول کا ایفیکٹ نیچر سے نہیں بلکہ ماحول کا ایفیکٹ ان گفتگو, ان بیہیو, یہ برتاؤ سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم ماحولیات میں صرف پلانٹیشن یا اینیملز یا برڈز کاؤنٹ کرتے ہیں, ماحولیات بیہیو برتاؤ بھی ہوتا ہے. لیتے ہیں یہاں پر بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ میں سبھی میں ایک بار پر خوش آمدید. بات کریں ہم ماحولیات پر, انوائرمنٹ پہ, اور میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتے زاہد عباسی صاحب. زاہد صاحب ذرا میں کہوں گی ماحول کی بات جب ہم کریں تو بہت ساری ریزنس ہیں, بہت سارے کازز ہیں کہ کون کون سی چیزیں کمیونیکیٹ کریں, آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ابھی تو جیسے ذکر کیا ایک ہیومن ریلیشن اور ان کا بیہیو جو ہے, یہ بھی ایک طرح کی انوائرمنٹل پولیوشن یا ماحولیاتی یا معاشرتی پولیوشن ایک ہے. اچھا دوسرا جو مین فیکٹر جو ہمارے اس ٹائم جس کو کہہ سکتے ہیں فضا میں آلودگی, آسان الفاظ میں, اس کے فیکٹر ایک تو ہمارے ہاں پور کوالٹی آف فٹنس آف وہیکلس, گاڑیوں کی جو فٹنس کا نظام ہے نا وہ شاید ہے ہی نہیں, اور ہے تو وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے.
گاڑیوں کی میں اس قدر جو ڈیزل پہ گاڑیاں چل رہی ہیں اس قدر ان کا دھواں ہوتا ہے, شور پولوشن بھی. ہوتا ہے. اچھا اس کے علاوہ باقی جو ہم لوگ اپنی ذات سے جو کرتے ہیں, گلی میں اگر جمع دار رکھا ہوا اس نے کچرا اکٹھا کیا, اس نے وہیں پہ لے کے آگ جلا دی. ٹھیک, اچھا ایسے ہی بعض اب کچھ علاقوں میں ایسا ہے کہ وہ جو سرکاری گاڑی ہیں وہ کچرا اٹھا کے, جیسے آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر آپ دیکھیں یہ جو بلوچ کالونی سے قیمہ آباد تک ایکسپریس وے تھا یا ندی کا جو ایریا تھا, یہاں پہ 24/7 جو ہے نا دھواں ہی رہتا تھا, کیونکہ کچرا یہاں پہ ڈمپ کرتے تھے اور اس کو آگ لگا دیتے تھے. اور میں حیران ہوتا تھا کہ اس علاقے کے لوگ جو محمود آباد, اعظم بستی اس علاقے کے لوگ ہیں, یہ کیسے گزارا کرتے ہیں. سر اتنی اسمیل آتی ہے, وہاں سے گزرو تو گزر نہیں. اقرا یونیورسٹی کی جسٹ اپوزٹ. ابھی بھی آپ دیکھ لیں, اگر آپ گندی بدبو آتی ہے. نیپا چورنگی سے جائیں, آپ وہ پل کراس کریں جو امتیاز کے بعد ہے, اس کے بعد آپ نیچے سے آپ کو جو اسمیل آتی ہے آپ کا سانس لینا محال ہوتا ہے. بالکل ایسے. اچھا ایک بہت بڑا فیکٹر اس وقت جو ہمارے پولوشن کا سبب ہے انڈسٹریز ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا اس میں ہائی لیول پہ بھی ہے, ہائی بھی ہے اور لو بھی ہے, یعنی فضا میں بھی ہے اور گراؤنڈ لیول پہ بھی ٹھیک ہے. اچھا گراؤنڈ لیول پہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. انڈسٹریز میں ہر طرح کے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں, ایسڈ بیس, دوسرے تیسرے کلائن جیسے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں. وہ ایسے ہی پروسیس ہونے کے بعد جو ہے نا ڈرین لائن میں ڈرین کر دیے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی, بالکل. اچھا الٹیمیٹلی وہ جاتے ہیں کہاں پہ, ہمارے جو علاقے ندی نالے, ہمارے جتنی ندیاں وہ ہمارے سمندروں میں جا کے گرتی ہیں. بالکل ٹھیک. اس کی میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل دوں, میں ایئر پولوشن کی طرف بعد میں آتا ہوں, اس کو کمپلیٹ کر لوں کہ کورنگی انڈسٹریل ایریا کے ساتھ جو ہے نا جو ہمارا سمندر لگتے ہیں وہ ابراہیم ایدری, یہ چشمہ گوٹ, یہ سارے ایریا نا, یہ اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گوٹ ہیں, آگے ریڈی گوٹ تک, چشمہ گوٹ تک, یہ سب لگتے ہیں. اچھا عموماً ہوتا یہ ہے کہ کنارے پہ جو ہے نا کشتیوں پہ نیچے چھوٹے چھوٹے کیڑے گونگے ٹائپ کے وہ ہوتے ہیں, وہ چپکے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا وہ لکڑی کو خشکی میں آدھے پانی میں گھڑے وہ کھا جاتے ہیں. آپ یقین کریں اس کیمیکل کے زہر کی وجہ سے وہاں پہ وہ کیڑے ہی نہیں ہیں. اے اللہ, تو تو کیمیکل کناروں پہ تو جو کہتے ہیں نا حشرات یا آبی حیات کا ہے ہی نہیں. ہونا ویسے ہونا چاہیے, ہونا چاہیے نیچرل, کیونکہ اس میں اس کیمیکل کیمیکل کے تو میں یہ بھی کہوں گی, کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ ملیر کی سبزی ہے, تو کچھ تو وہاں پر کھیت وغیرہ بھی ہیں, باغ کرنگی ہے اس سائڈ پر بھی جو ہے سبزیاں اگتی ہیں, اور یہ کیمیکل جو ہے نا یہ مکس ہوتا رہتا ہے, یہ اندر کی بات ہے. کیمیکل مکس نہیں ہوتا سر, وہ جو پانی میں مکس ہو جاتا ہے. وہ جو ایک تصور تھا نا ملیر کے باغات, جی جی جی, وہ وہاں پہ تو سارے بن گئی ہیں سوسائٹیاں. بالکل ٹھیک, ہاں یہ بھی صحیح. اچھا اب جو ندی کے اندر جو علاقہ ہے نا جو فی الحال بیکار علاقہ ہے, جو ایک بیچ کا پیسیج ہے جس کو کوئی نالے کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, اس کی سائڈوں پہ جو ہے نا وہی نالے سے پانی لے کے اس کو کیا کہتے ہیں زرخیزی کی جا رہی ہے, اس کو پانی دیا جا رہا ہے, اور وہ اتنا نقصان دہ ہوتا ہے, اتنا نقصان دہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جس چیز کا بیج بوئیں گے, جو اس میں را میٹیریل ڈالیں گے, اس کی پروڈکشن وہی ہوگی. بالکل ایسے, بالکل ایسے. اچھا اب ٹائم کم ہے, میں اس کی طرف آتا ہے ایئر پولوشن کی طرف. اوکے. انڈسٹری میں اس وقت چونکہ میرا تعلق ہے فیلڈ ورک سے, تو ایک اسٹیم بوائلر ہوتا ہے. اچھا چونکہ گیس کا اتنا فقدان ہے, سردیوں میں ہمارے ہاں گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے, اس کا جو ہے نا ٹیرف اتنا ہائی ہو گیا ہے, تو اب تقریباً بہت ساری انڈسٹریز جو ہے نا وہ بوائلر چل ہوتا ہے انڈسٹری میں, تو اس کو ہے لکڑی کے پہ آ گیا, لکڑی جلانے پہ. ٹھیک ہے. گیس فائر کی جگہ ووڈ فائر پہ آ گیا. اچھا اس کے دو نقصانات ہو رہے ہیں. ایک تو جو لکڑی جل رہی ہے, لکڑی جلے گی تو اس کی راکھ اڑے گی. آف کورس. مانا کہ اس کے ساتھ پروسیس لگایا جاتا ہے کہ اس کی راکھ کو سکشن کر کے اس پانی کے ٹینکس ہوتے ہیں اس کے اندر سک کیا جاتا ہے, لیکن بہرحال 25 to 30%, 40% فضا میں ضرور جاتی ہے. صحیح. ایک چیز یہ نیچے جو راکھ پڑی ہوتی ہے. اچھا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو راکھ کوئلہ بنا ہوتا ہے راکھ, وہ اس کا ڈسپوز کا کیا ہمارے یہاں انتظام ہے؟ کچھ نہیں, وہ پھر ادھر ادھر جاتی ہے, وہ بھی ایک فضا کو آلودہ بناتی ہے. اس کا دوسرے پہلو پہ آنا ہے تو لکڑی کہاں سے آ رہی ہے؟ لکڑی کسی فیکٹری میں تو نہیں بن رہی, یہ گرینری کٹ رہی ہے نا, پلانٹیشن کی, چاہے وہ کیکر تھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کیکر کا بھی پودا جو ہوتا ہے وہ بھی دن میں آکسیجن ریلیف کرتا ہے اور رات میں کاربن ڈائی آکسائڈ ریسیو کرتا ہے, تو گرینری تو ہے نا وہ. تو بے بات تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 30 to 40% انڈسٹری جو ہے نا, انڈسٹریل بوائلر جو ہے نا وہ ووڈ پر آ گئے.
صحیح. تو یہ ایک بہت بڑا یہ ایک فیکٹر آتا یہ جو ہے. ظاہر صاحب نے بتایا یہ ایک ڈینجرس سچویشن پہ اس وقت ہم پاکستان کی بات کریں, اگر اسی طرح ایز کمپیئر ٹو, کیونکہ میں جا چکی ہوں کے پی کے ہنزا کاغارنگ سائٹ پر گئی, تو وہاں پر اتنی ریسٹرکشن ہے کہ وداؤٹ پرمیشن جو وہاں کے رہائشی لوگ ہیں درخت نہیں کاٹ سکتے, منع ہے ان کو, بالکل منع ہے. تبھی تو وہاں کی ہریالی بڑی خوبصورت, وہاں کی ہریالی دیکھنے لوگ یہاں سے وہاں جاتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں جتنے بلڈرز ہیں پتہ نہیں وہ کیا سیٹنگ ہے واللہ عالم, تو ڈے بائی ڈے زمین کو بنجر کیا جا رہا ہے اور وہاں پر گھروں کی تعمیر اور فلیٹس اور پتہ نہیں بلڈنگز کھڑی کرتے جا رہے ہیں, اور گرین جتنا بھی پورشن ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ ڈینجرس سچویشن ہے, کوئی سمجھ نہیں رہا, لیکن کراچی کی تباہی ہے. ہم چلتے ذرا سا عصمت ہلال صاحب کی طرف. عصمت, آنے والی جنریشن اگر اسی طرح پولیوٹڈ ماحول میں جنم لے گی تو آف کورس بہت ساری ڈیزیز نہیں پیدا ہوں گی. دیکھیں بالکل, اصل میں ہم یہ تو کر رہے ہیں کہ ماحول کیسے خراب, اب ہمیں اس کو صحیح کی طرف جانا ہے کہ صحیح کس طرح کرنا ہے. جی یہ تو امپورٹنٹ. لازمی چیز ہے, اس کے لیے ہمیں اویئرنیس دینا پڑے گا. ویسے تو ہر دنیا میں جو ہے 5 جون کو جو ہے یہ ماحول ڈے منایا جاتا ہے, لیکن یہ ایک دن سے کام نہیں چلے گا. اسے ہم نے اپنے ایریا کے طور پہ اپنے محلوں میں گلی کوچوں میں اویئرنیس دینی ہے. جیسے پہلے بیٹھک ہوتی تھی, ہم نے تو اپنے طور پہ کوششیں شروع کر دی ہے NRCWA کے حوالے سے کہ اپنے بزرگوں کو, بچوں کو MNP کے ذریعے پودے لگا رہا ہے, اور اللہ کا شکر ہے ہمارے علاقے میں تناور درخت بن چکے ہیں. اسی طرح گورنمنٹ کو چاہیے اپنا کردار ادا کرے اس چیز میں کہ جو درخت کٹ رہے ہیں ان کو روکے, اس پہ جرمانہ لگائیں. جیسے کہ نا ای چلان تو آپ نے کر دیا, ہزاروں کا چلان کر دیا بغیر, جبکہ روڈ ٹوٹے میں, ٹھیک ہے نا, انفراسٹرکچر ہے ہی نہیں کہیں. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو اپنا انیشیٹو لینا پڑے گا کہ درختوں کی کٹائی پہ جرمانہ لگائیں, بھاری جرمانہ لگائیں. اس کے علاوہ دیکھیں, ہم نے دیکھا ہے کہ راتوں رات جب سو کے اٹھتے ہیں تو پورے کھدائیاں ہو جاتی ہے, پورا شہر کھد جاتا ہے, اور جب بنانے کی باری آتی ہے جناب سالوں لگ جاتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں ہے. جناب بجٹ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو بھائی آپ اتنی کھدائی کریں اتنی ضرورت ہے. اسی طرح ہم دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں, اور جب تک ہم اپنے طور پہ اویئرنیس نہیں دیں گے کوئی کام نہیں ہوگا. بالکل سب سے پہلے ہم نے اپنے اندر سے چیز ختم کرنی ہے. جیسے ابھی زاہد عباسی نے بتایا کچرے کے حوالے سے, دیکھیں ہمارے یہاں ماسیاں بھی آتی ہیں ماشاءاللہ سے, اور ہوتا کیا ہے کہ ہم بچی کچھ چیزیں ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں, وہ کیا گھر لے جاتی ہیں, بلکہ وہ کرتی ہے کہ وہاں سے اٹھا کے دوسرے دروازے کے آگے ڈال دیتی ہیں. تو اس چیز کو ہمیں اویئرنیس دینی ہے, اپنے گھروں سے سب سے پہلے شروعات کرنی ہے تاکہ ان چیزوں کو ہم منیمائز کریں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا جی زاہد صاحب, ہم آپ کی طرف آتے ہیں, اور آف کورس ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہوتا ہے. ماحولیات اگر ہم اسی طرح ہمارے بچوں میں بھی اویئرنیس نہیں دیں گے, اور بچوں کی صحت اس طرح آگے چل کے بہت خراب بھی ہو سکتی ہے. ایز کمپیئر ٹو اور ممالک میں بہت زیادہ صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے, اور باہر ملک میں ایک دو نہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کے انوائرمنٹ کو ہمارے لیے اٹریکٹ کرتی ہیں. بے شک بالکل سائلنٹ سا لگتا ہے, ایک عجیب سا, لیکن روکھا پھیکا سا, لیکن انہوں نے اپنی لائف کو ہیلدی رکھنے کے لیے کمپرومائز نہیں کیا. ہم لوگ اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا پسند کرتے ہیں. وہ یہ لفظ تو آپ, میں کہتی ہوں اتنا خوبصورت ہے, صفائی نصف ایمان ہے, لیکن ہم صفائی کا بھی نہیں خیال رکھتے. گندگی یعنی کہ ماحول کو گندا کرنے میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے, مجھے لگ رہا ہے ہمارے ہاتھ پیر دونوں. بالکل ایسا ہی ہے, اور ہم آنے والی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں, یقین دیکھیں جی اس کی بیسیکلی بات وہی ہے کہ دیکھیں ہمارے ہی لوگ جب ملک سے باہر جاتے ہیں, دبئی, سنگاپور, ادھر ادھر, تو وہاں تو ہم نے سنا کہ سگریٹ کی راکھ ایش بھی نہیں باہر پھینک سکتے. وہاں پہ بسکٹ کھا کے یا کوئی چیز کھا کے اس کا ریپر گاڑی کی سائڈ میں لگتے ہیں, یا وہ رکھے ہوتے ہیں انہوں نے. کون سکھاتا ہے ان کو سر؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ اس کی ہر چیز کی جو ہے نا شروعات یا ٹریننگ جو ہوتی ہے نا بگننگ سے ہوتی ہے. بالکل ایسے, بالکل. جو چیز میچیور ہو گئی, جس ماحول میں آپ اگر ہمارے اپنے معاشرے اپنے شہر کا دیکھ لیں, 2 علاقے لے لیں الگ الگ, ایک کوئی پوش علاقے لے لیں جہاں پہ ایجوکیٹڈ لوگ رہتے ہیں, ایک ایسا علاقہ لے لیں جو کچی آبادی ہے یا خیمہ بستی ہے, اس ٹائپ کی بستی ہے. تو وہاں کے بچے کی جو ہے نا ایٹیچیوڈ میں, فزیکل فٹنس کی بات میں بعد میں کروں گا, ایٹیچیوڈ میں اس کے بیہیو میں زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل ایسا. ادھر والا یہ کہے گا ایسا نہیں کرو نہیں تو میں تمہیں ماروں گا, خبردار تم نے ایسا کیا, ادھر والے کا کہے گا نہیں, ڈائریکٹ مار دے گا. ایسے تو برداشت نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں سے شروع کریں, ہم خود بھی تو کچھ کریں.
اچھا چینج ہو جاتا ہے آپ کبھی دیکھیے گا انوائرمنٹ میں گرین میں کہتی ہوں یار عرض سے کبھی بات ہوتی ہے تو کہتی ہوں کہ ہم لوگ یہاں کراچی والے لوگ نا ایکسوس ہیں, بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں. اچھا ہم جب ادھر گھومنے گئے تو وہاں کے لوگ بڑے کام ڈاؤن, بہت زیادہ, کوئی بھی ان کے اندر اتنی جلد بازی میں اریٹیشن نہیں تھا. میں کہتی ہوں شاید یہ ماحول کا اثر ہے. آپ سارے جگہ جگہ پانی ٹھنڈا, قدرتی پانی, نیچرلی منرل والا پانی جسے بولتے ہیں نا, جڑی بوٹیوں والا, جدھر دل کرا آپ لوگ بوٹل بھریں پینا شروع کر دیں, اور ہرا ہرا, تو واقعی میں دماغ بھی صاف ریلیکس. اور یہاں ہر وقت پاپا ٹی ٹی شور, بس ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کا, ایک دوسرے کو دھکے لگانے کا, اور ہر وقت نیگیٹو گفتگو. وہاں پر ایک عجب سا موڈ ہے. سر یہ تو بڑا افیکٹڈ ہے, یعنی کہ گرین اٹریکشن ہمارے اندر پورے چینج کر دیتی ہے. دیکھیں ہر چیز کا تعلق جو ہوتا ہے نا آپ کے مینٹل ہیلتھ سے ہوتا ہے. بالکل ایسے آپ کو ذہنی سکون ہے, آپ کے پاس ہر چیز سائلنٹ ہے, ہر چیز اپنی ایک نیچر میں بیٹھے ہوئے نا آپ, تو آپ اریٹیٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے کاموں سے گھر پہنچتے ہیں نا, دو طرح کی تھکان ہوتی ہے. ایک فزیکل, وہ تو چلو سمجھ آئے روٹین آف دا لائف. جو مینٹل تھکان ہوتی ہے نا, جو مینٹل ڈسٹربنس ہوتی ہے, وہ گھر جا کے جو ہے نا, گھر جاتے ہی اگر کوئی کام کہہ دے نا تو آپ یقین کریں کہ کیا ہم لوگ, آپ کی انڈیکیشن مجھے آپ کی بیگم کی طرف لگ رہی ہے. سوچ لیں آپ نے گھر ہی جانا ہے, آپ اتنی انوالو ہو کے کہا کہ گھر جا کے, اور اس ٹائم جاتے ہی کوئی یہ کہے کہ یہ نہیں کیا, سیریس گفتگو میں مجھے انہوں نے پنچ کر دیا. بھابھی آپ بہت اچھی ہیں, زاہد صاحب غلط کر رہے ہیں, اچھا نہیں کر رہے. نہیں, میں کازز بتا رہا ہوں کہ آدمی باہر سے جب گھر جاتا ہے نا تو وہ اس قدر مینٹلی ڈسٹرب اور اریٹیٹ ہوا ہوتا ہے ٹریفک سے. اگر آپ کے پاس گاڑی ہے نا تو آپ کا سمجھ لیں کہ آپ گناہگار ہیں. بالکل صحیح, بالکل آپ گناہگار ہیں کہ آپ کو جناب اگر موٹر سائیکل والا آپ کا سائیڈ مرر مار کے بھی گرا کے بھی چلا جائے گا نا تو وہ رکے گا نہیں, بس وہاں سے ایسے ہاتھ کر کے چلا جائے گا. آپ اس کو یہ بھی نہیں, آپ کے پاس اتنا بھی موقع نہیں اس سے کہہ کے دیکھ کے تو چلو, اور اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے کہ رائٹ سے اس نے آپ کو اوورٹیک کرنا ہے. آپ فاسٹ ٹریک میں ذرا سی جگہ چھوڑ کے چل رہے ہیں, موٹر سائیکل والا آپ کو پیچھے سے ہارن دے رہا ہے کہ اس نے وہاں سے گزرنا. تو ہمارے ہاں جو ہے نا وجہ یہی ہے کہ انوائرمنٹ اور معاشرتی ماحول ایسا ہو گیا کہ ہم لوگ مینٹلی جو ہے نا بہت ڈسٹرب اور اریٹیٹ ہوتے ہیں. بائک والے نے ٹرک کا ہارن لگایا ہوا ہے, بندہ میں ڈرائیو کر رہی ہوں, پیچھے بجا, میں سمجھی ٹرک آ گیا, وہ بھوں بھوں, میں نے جیسے شیشے میں دیکھا, میں نے کہا سالا, پھر اس نے مطلب یوں کر کے لے کے چلا گیا. تو یہ تو ہماری, میں نے ویسے اپنے حساب سے بائک والوں کا جو نام رکھا ہو نا, یہ سارا فائر بریگیڈ کا عملہ رکھا ہوا. اتنی ایمرجنسی میں ہوں گے کہ ان کے پاس رکنے کا ٹائم نہیں ہے, اور وہاں گھر پہنچ نہیں ہے, اور بھاگ دوڑ اتنی تیز, اور گھر جا کے انہوں نے کچھ نہیں کرنا, بائک کھڑی کر کے, اور شاید گھر پہ بھی 1 گھنٹے بعد جائیں, باہر ہی بیٹھ جائیں. لیکن سڑک پہ اتنی جلدی ہے کہ جیسے آگے آگ لگی ہوئی ہے, انہوں نے جا کے انہوں نے ہی بجھانی ہے. چلے لاسٹ میسج لیتے ہیں. سر یہ کیمرہ ہے, اسود صاحب یہ آپ میسج پلیز لوگوں کو کیا دینا چاہتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو میسج جاؤں گا. دیکھیں نا, جب بیرون ممالک کی بات ہوتی ہے کہ وہاں پہ قانون کتنے سخت ہیں, اس کے باوجود دیکھیں نا وہاں بیسک فیسلٹی دے رہے ہیں نا عوام کو, اس کے بعد ظاہر ہے عوام بھی اس پر عمل کر رہے ہیں. یہاں تو بیسک فیسلٹیز ہی نہیں ہے ہمارے پاس. صبح اٹھو تو سب سے پہلے کچرا گٹر اس کی چیز کی تو ہمارے پاس شکایت ہوتی ہے, کھانا پینا تو بعد میں ہوتا ہے. تو میری گزارش ہے اس کے بعد اپنے آپ سے بھی, اپنے لوگوں سے, کہ بھائی اپنا حصہ ڈالیں. خاص طور پہ درخت لگائیں, ایک درخت لگائیں اپنے نام, اپنے مرحوم کے نام پہ, تاکہ وہ صدقہ جاریہ رہے, آنے والی نسلوں تک یہ چیز رہے. اور جہاں درخت ہوں گے وہاں بارشیں بھی زیادہ ہوں گی اور انوائرمنٹ بھی بہتر ہوگا. ہائے کتنی پیاری. میں اکثر پتہ ایک دعا کرتی ہوں, کہتی ہوں اللہ کرے کراچی میں نا برف پڑنے لگ جائے, کیا کریں ہم ایسا. سر یہ جاتے جاتے یہ کیمرہ آپ کا میسج دے دیجیے. جی بالکل, اللہ کرے برف پڑے. میں دیکھیں اب ماحولیات کے حوالے سے ہر آدمی کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. شاپنگ بیگ, پلاسٹک بیگ, پولیتھین بیگ کا استعمال کرنے کے لیے, اس کو اگر استعمال کر بھی رہے ہیں تو اس کا ڈسپوز کو پراپر طریقہ رکھیں. ہمارے یہاں علاقوں میں جا کے دیکھیں, نالوں کو جو ہیں پوری ایک تھک لیئر بنی ہوئی ہے جس پہ کہ صرف کچرا اور شاپنگ بیگ پڑے ہوئے ہیں. ان کو پراپر ڈسپوز کریں اور اپنی ذمہ داری ادا کریں, اپنے آپ کو ذمہ دار شہری سمجھیں. چھوٹے چھوٹے پلانٹ لگا لیں گھروں میں, جتنی جگہ ہے پودے لگا لیں. ہم نے تو بہت ساری چیزوں میں یہ رہ گیا بیچ میں, اس چیز کو بھی پروموٹ کیا ہے کہ مسجدوں کے وضو خانوں کو, ان کے ساتھ جو گراؤنڈ ہے مرکزی مسجد, ان کے ہاں چھوٹے چھوٹے گارڈن بنا کے وضو خانے کا پانی ان میں
شفٹ کیا تاکہ کسی نہ کسی طرح پلانٹیشن ہو سکے اور پانی کی کمی کا مسئلہ نہ بنے. تو لہٰذا سب اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور ماحول کو بہتر سے بہتر بنائیں. اپنے لیے نہیں, اپنا تو وقت جتنا بھی گزر گیا تھا, آنے والی نسلوں کے لیے, بچے اور ہماری اگلی نسلیں صاف ہوا میں پیور آکسیجن لے سکیں, آلودہ قسم کی آکسیجن جس میں کہ کیمیکل کے اور میٹلز کے ذرات بھی شامل ہوں اور کاربن مونو آکسائڈ کی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی تعداد زیادہ اور مقدار زیادہ ہو, اس سے بچائیں اور ماحول کو بہتر سے بہتر بنائیں. گڈ. زاہد عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے مارننگ شو کو جوائن کریں. عصمت ہلال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ, ونس ٹی وی کا شکریہ کہ اتنے اچھے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا. سر بہت شکریہ. ناظرین, انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے سوچ کے کر لیں. ابھی کبھی کبھی آپ کہیں سے گزر رہتے ہیں, اچانک کہیں بڑا سا درخت نظر آتا ہے, آپ وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, یا کبھی گاڑی کھڑی کرتے کہتے کہ چھائے میں کھڑی, وہ درخت آپ نے نہیں لگایا, پتہ نہیں کس نے لگایا ہوگا اور کیا سوچ کے لگایا ہوگا. نہ ہم سے اس کا کوئی ریلیشن ہے, نہ کوئی تعلق, نہ خونی رشتہ, لیکن ہم اس درخت کے نیچے ایسے جاتے ہیں جیسے وہ ہمارے لیے, اور اپنا سمجھ کے جاتے ہیں. اس درخت پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس درخت پہ کتنے پرندوں نے گھونسلہ بنایا ہوا, جس کا کوئی رینٹ نہیں دے رہے. ہم اس درخت کے نیچے جا کے پیسے نہیں دے رہے, لیکن اس درخت کو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ جیسے یہ میرا کوئی ہٹائے گا بھی نہیں آپ کو, کہ آپ اس سے سایہ کیوں لے رہے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ صدقہ جاریہ. کاش آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو. یہ دعا آپ اس وقت جب آپ اس جگہ کھڑے ہوتے ہیں نا, جب دھوپ کے بچنے کے لیے گرمی, تو آپ کے دل سے ایک عجیب سی راحت نکلتی ہے. نہ آپ کو اس کا بندے کا نام بھی نہیں معلوم, لیکن پتہ نہیں وہ دنیا میں ہے یا نہیں, لیکن یہ دل کی دعا اس کو لگ رہی ہوگی. اب آپ سوچ لیں کہ یہ بے لوث سا کام آپ کب کریں گے. ابتدا آپ نے اپنے ہاتھوں سے کرنی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا. پھر ملیں گے بڑھتے سورج کی طرف. اللہ